अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी का भुट्टो कारवां आज नवाब शाह से शुरू होकर सिंध के शहर लड़काना की तरफ रवा दवा है। ये कारवां लोगों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी पर और महंगाई के खिलाफ मुतहरिक करने के लिए है, जहां गो नियाजी गो के नारे भी लग रहे हैं। अलबत्ता हुकूमत इसे अब्बू बचाओ मुहिम का नाम दे रही है। आज पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस में जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तारपुर, कायम अली शाह, मुराद अली शाह पर जो मुबैना जाली अकाउंट्स और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर नैब की तरफ से जो है वो इस वक्त तहकीकात भी चल रही है। और दूसरी तरफ नाजरीन, नून लीग ने आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान के नवाज शरीफ प्ली बागेन करें और जाएं, ये कहा। जहां तहरीके इंसाफ की हुकूमत करप्शन ड्राइव में मसरूफ नजर आती है, वहां सवाल किया जा रहा है कि क्या प्ली बागेन की आड़ में बड़े बैंक बैलेंसेस वाले एहतसाब से बालातर हैं, जबकि अवाम के लिए आज भी इंसाफ का असूल ख्वाब है। चाहे वो अस्मा अजीज़ हो जिसके खावन ने इसे बड़ी बुरी तरीके से तशद्दुद किया, या प्रोफेसर हमीद हो जिसके कातिल को तहरीक लबैक के एक आला ओहदेदार जफ़र गिलानी ने उकसाया था। आज भी पुलिस के जुराइम में मुलव्वस होने की खबरें हैं, तो क्या हुआ पुलिस को गैर सियासी करने के दावों का। आज भी अस्मा अजीज़ पुलिस के पास इंसाफ लेने जाती है तो इससे रिश्वत मांगी जाती है। और इंसाफ का बोल नाजरीन तो तब बाला होगा जब आवाम को इंसाफ मिले और कोई मुकद्दस गाय कानून के शिकंजे से बच ना सके। हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ के अंदर शाइस्ता परवेज़ साहिबा, मुस्लिम लीग नून की एक अहम सीनियर रहनुमा हैं और मेंबर हैं कमेटी कौमी असम्बली बराए इंसानी हकूक़, कॉमर्स एंड टेक्सटाइल की। अली नवाज अवान साहब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, आप मेंबर हैं कायमा कमेटी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के, आपका भी बहुत शुक्रिया। शला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करी हैं, वो सूबाई मिनिस्टर हैं विमेन डेवलपमेंट की। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ चूँकि आप इस वक्त हुकूमत में हैं। आज जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बात की कि हुकूमत और नैब के दरमियान जो गठ जोड़ है वो सामने आ गया है, उस बात को और इम्पोर्टेंस इसलिए मिलती है कि आपकी कैबिनेट ने ये फैसला कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब को जो ECL से लाहौर हाई कोर्ट ने निकाला है उसको आप चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अगर मामला कोर्ट्स के दरमियान और नून लीग के दरमियान है तो आप इसको क्यों चैलेंज करना चाह रहे हैं? देखिए, इनका तो खैर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता रहता है। पहले अदालतों के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था जब नवाज शरीफ साहब को कल बेल मिली है, उसके बाद उन्होंने कितना ज़बरदस्त कहा कि ज़बरदस्त जा रही हैं कोर्ट्स। ये प्रोगेटिव है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ये समझती है कि इस मुल्क का, क्योंकि आप उसका पस मंज़र ये देख लें कि सागडार साहब गए हैं यहाँ से, हुसैन हक्कानी साहब गए हैं, उनके हमजा शहबाज गए और वापस आ गए। हाँ, हमजा शहबाज गए और वापस आ गए, और बाकी अब बहुत सारे लंबी लिस्टें, क्योंकि दामाद गए वो वापस नहीं आए, टब्बी साहब गए थे पीपल्स पार्टी के, वापस नहीं आए। तो एक ये समझते हैं, हमारा इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ये लोग बाहर चले गए और तो ये लोग वापस नहीं आएंगे। तो हम ये समझते हैं कि इनका नाम ECL में रहना चाहिए। नैब अपने प्रोसिक्यूशन करते रहे, और बेल का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपको उस केस में एग्जिट कर दिया गया, जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही थी कि हमें बिल्कुल 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई है इस मुल्क में। इंसाम है जो कोर्ट ने आज कहा है ना, मैं आपको जज साहब की, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब की ये बात कह रही हूँ। उन्होंने कहा है, ऑब्जर्व दैट नो वन कुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लिबर्टी ऑन द बेसिस ऑफ मेयर एलिगेशंस। मैं अगर किसी के ऊपर का भी एक डिसीजन है, वो भी आपने देखा है, वो भी देखा होगा आपने, वो नहीं बताया आपने, वो कुछ और है, वो एक और जुमरे में, जी जुमरे में वही है। तो मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, ये हमारा गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, और गवर्नमेंट ये समझती है, देखें इस मुल्क में हुआ क्या है, ये मुल्क में खून चूसा गया लोगों का। आज 6 अरब रुपया, आज हम एक दिन का 6 अरब रुपया हमने जो कर्ज लिया हुआ है उसके सूद के लिए हमें वापस करना पड़ता है। इस मुल्क में ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए हैं, कि हमारे मुल्क में जो इतनी बड़ी डिवेल्यूशंस होती हैं कि आपका 19 अरब पे करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए, ट्रेड इम्बैलेंस $32 बिलियन पे छोड़ के, और ये कहते हैं हम तरक्की कर रहे थे। मगर ये जो नुक्ता आपने उठाया है कि ये जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, मुझे इस पे बात आ गई। पैसे कहाँ गए? मतलब एंकर्स या फिर कोई बेचारा मीडिया हाउस होगा, कोई आम बिजनेसमैन होगा, कोई आम हमारे लोग जो मजदूरी करते हैं वो तो नहीं खा गए। जिन लोगों के पास मैंने आपसे बड़े अहम सवाल करने हैं, मुझे आने दे फिर से आपके पास, क्योंकि अभी काफी लंबा प्रोग्राम है। शाइस्ता साहिबा ये कह रहे हैं कि वो गए तो वापस नहीं आएंगे।
منیزہ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. دیکھیں میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان سے جب کوئی سوال کرو نا تو یہ چلے جاتے ہیں فوراً چوری ڈکیتی کرپشن اس پہ. بھائی جو سوال ہے اس کا جواب دیں. اب 7-8 مہینے گزر گئے ہیں. دے شوڈ ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ. ہو گیا یہ ہنگامہ. پہلے ان کی سیاست ایوالوز اراؤنڈ نواز شریف شہباز شریف، اس سے بیونڈ ہے ہی نہیں. پیپلز پارٹی کے یا ہمارے ان کے جو ایشوز ہیں یہ ان کے پیچھے ہمارے ان نواز شریف کے اور شہباز شریف کے پیچھے چھپ رہے ہیں. دیکھیں آپ نے کی بات تو ان ہم جو کہتے ہیں گٹ جوڑ وہ اب آپ کلیئر ہو رہا ہے نا، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ نیب کورٹس کس طرح کہہ رہے ہیں، نیب کی کس طرح نشاندہی کی جا رہی ہے. بار بار کہا جا رہا ہے کہ ادھر یہ شارٹ کمنگ ہے، ادھر یہ ہے. جب یہ جاتے ہیں لے کے تو وہ ان کو ایک قسم کی ڈانٹ ہی پڑ رہی ہے نیب. لیکن یہ جو کورٹس فیصلے کر رہے ہیں یہ نیب کے ساتھ مل کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ لوگوں کو یہ انکوائری کے بغیر گرفتار کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن انکوائری. اور کچھ لوگ جو ان کے سامنے ہیں، آئی ایم سوری، وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر بھی ہیں اس میں، ڈیفینس منسٹر بھی ہیں، جن کی انکوائریز کے دوران ان کی انکوائریاں ہو رہی ہیں. جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ ڈیورنگ انکوائریز اریسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کتنے مہینوں سے وہ بند ہیں اور کیا ہو رہا ہے. یہ سوال میرا خیال ہے بہت دفعہ بھی اٹھا ہے، مگر میں ایک سوال آپ سے اور کروں گی اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کہ میاں صاحب کی فیملی کے آپ بہت قریب ہیں. اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ شریف کمپلیکس میں ان کا علاج ہوگا، تو جب یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ جہاں چاہتے ہیں ہم آپ کا علاج کر دیتے ہیں، تو تب آپ نے ان کی یہ آفر کیوں نہیں لی؟ منیزے کل میں کورٹ میں بیٹھی تھی اور مجھے تو جو کئی چیزوں کا مجھے علم بھی نہیں تھا جو مجھے وہاں جا کر پتا چلا کہ یہ لوگ پھرا رہے تھے ہاسپٹل جس سے میاں صاحب آف ہوئے ہیں، لیکن علاج کی آفر کہیں نہیں تھی. کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا، کوئی آفر بھی نہیں تھی. دیکھیں پہلی دفعہ ہی جب ہوا تھا، دیکھیں مجھے تو یہ اس بات کا مجھے بالکل یہ دے پلے ٹو دا میڈیا اینڈ ٹو دا پبلک. ان کی ریالٹی نہیں ہے. آپ کو میں سیریسلی بتا رہی ہوں کہ یہ جھوٹ پر ان کے سارے وہ ہوتے ہیں سٹیٹمنٹس، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ سیلف رائٹیس اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے جواب لے لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میری بات سنیں، ان کو یہ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں 5 بورڈز گورنمنٹ کو بنانے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ اچھا جو کورٹ میں تھی اور کورٹ میں یہ نریٹو کیا لے کے گئے تھے، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس، مجھے اچھا نہیں لگتا، اللہ ان کو صحت دے کہ میں صحت پہ بات نہیں کرنا چاہتا. پر کورٹ میں بات کیا ہوئی؟ کورٹ میں یہ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس قطری خط کے بعد صرف ایک لیٹر اسی طرح کا دوبارہ پیش کر رہے ہیں اپنے ڈاکٹر لارنس کا پورا رپورٹ ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے. خیر آپ اس کا پیش کر رہے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ خود علاج نہیں کرانا چاہتے. باقی جو نیریٹو لے کے اٹھ رہے تھے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے کڈنیز کا مسئلہ ہے، یہ ڈائگنوز کہاں ہوا تھا؟ انہی ہاسپٹلز کے اندر ڈائگنوز ہوا تھا. اور جب ان کو آفر کیا گیا تھا کہ آپ یہ کرائیں، انہوں نے خود منع کیا تھا. آپ کو پتا ہے یو نو ایوری تھنگ، اور آپ اور پھر میں پھر اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں پھر ایک بات ہے، آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ سزا یافتہ آدمی ہے، وہ کوئی عام بیل پہ نہیں ہوئے. آپ شہباز شریف کو تو الزام ثابت نہیں ہوا، نواز شریف صاحب پہ تو ثابت ہوا ہے الزام، ان کا وہ قیدی ہے. آپ تو میں بات کرنے کی کوشش کر 86,000 اور لوگ ہیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ اس ٹینس ماحول میں علاج نہیں کرانا چاہتے تو جیل دی کیوں جاتی ہے؟ سزا ہوتی کیوں ہے؟ پھر تو آپ کو اوپن چھوڑ دینا چاہیے. تو اور آپ قطری کے بعد لے آئے لارنس کا قتل، اور اپنا جو آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ مجھے دل کی بیماری ہے، مجھے ہائپر ٹینشن ہے، انہوں نے پہلے بھی اس بیماری پہ بڑی سیاست، کلثوم نواز کی بیماری پہ بھی یہ سیاست ہی کرتے رہے. ان کو چاہیے ہوتی ہیں ایشو جو جس کے پیچھے یہ چھپ سکیں. پھر یہ کوئی پچھلے 3 مہینے سے میاں نواز شریف کی سیاست اپنی سیاست چمکا رہے ہیں ان کی بیماری پہ. ان کو یہ کہیں کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بیماریوں کو سیاست نہ بنائیں. بیماری بیماری ہوتی ہے، اٹ کین کم ٹو اینی بڈی اینی ٹائم. شائستہ صاحبہ اب صرف آپ کی پارٹی کے اوپر الزام نہیں لگ رہا، شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بھی یہ الزام لگ رہا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو ٹرین مارچ کی ہے یہ ابو بچاؤ ایک تحریک ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب کے خلاف جس طرح نیب کے اندر کیسز تیز ہوئے ہیں اسی طرح ان کی حکومت کے خلاف جو ایک مہم ہے وہ بھی تیز ہوئی ہے.
اچھا، اب جہاں تک فواد چودھری صاحب کی بات ہے تو سب جانتے ہیں کہ ان کی وزارت کی کشتی ڈول رہی ہے اور فیاض الحسن چوہان کے بعد وہ خاص سے جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف، لیکن حامد علی کو جواب نہیں دے رہے جو اس کی تائید کر رہے ہیں کہ اپنے چچا کے فیصلے رشوت لے کے بدلوا دیتے تھے جب وہ جسٹس تھے، اس کی بات نہیں کر رہے. تو میں ان کی پوزیشن کو سمجھ سکتی ہوں. اب رہی دوسری بات یہ کہ اگر وہ اپنے والد کو بھی بچانے کی بات کرتے ہیں یا کسی کو بھی بات کرتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں؟ کیا میں یہ کہوں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ کوئی ایک ہمیں 11.5 سال رکھے جیل میں، زبان کاٹے، جھوٹے مقدمات بنوائے، سہیل وڑائش کی بک میں کہے کہ ہم پہ بہت دباؤ تھا اس لیے ہم نے بنائے. دوسرا ہے وہ کہے جی مجھے تو کوئی پسند ہی نہیں ہے، میں نااہل ضرور ہوں کہ میں قرضے بھی لے رہا ہوں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کوئی ایک وعدہ عوام سے پورا نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ سامنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، ان پہ مقدمے بناؤ. تو کسی کی خواہش پہ تو نہیں ہو سکتا. اب ایک طرف آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کو ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ ان کو بیل دی گئی ہے، اور دوسری طرف عثمان ڈار جن کے سابقہ ریکارڈ میں جو ہے آصف صاحب کیا نام ہے پی ایم ایل این کے خواجہ آصف کا کیس کا بھی مذائقہ خیز نمونہ موجود ہے، اور جن کا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے میرے ساتھ پروگرام میں کہ میں نے اپوزیشن کے خلاف نیب میں اتنی موٹی موٹی فائلیں دیکھی ہیں. انہی کا ایک نااہلی کا کیس ہے، اور 4 اپریل کو جب ذوالفقار علی بھٹو ہمارے لیڈر کی برسی ہے اس دن صاحب کو، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو باہر نکلے اور وہ کہہ رہے ہیں نیب پہ وہ اس پہ بات کر رہے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں. حد ہوتی ہے، مطلب ایک اچھا یہ جو سوال آپ دونوں نے اٹھایا نا، میرا خیال ہے اس کا جواب علی نواز صاحب آپ سے لے لیتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی تو کورٹ نے نااہل کیا، ان کو بھی تو الزام لگایا، تو ان کے آگے اتنا بڑا ایگریکلچر اربوں روپے کا پروگرام جس کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام تھا اس کے وہ حوالے کر دیا گیا کہ تم لوگ، اور شوگر کی سبسڈی پوچھیں کسی جگہ ٹرانسپورٹ میں فوڈ میں کہیں کوئی سبسڈی اگر ملی ہے تو شوگر والوں کو ملی ہے، اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جہانگیر ترین کو، آپ کی موجودہ حکومت میں. اچھا مگر علی نواز صاحب دیکھیے جتنے بھی کیسز آئے ہیں، ہم نے دیکھا علیم خان کے اوپر تو نیب نے کچھ پیش رفت ہوئی ہے، مگر ٹو بی آنیسٹ جہانگیر خان ترین کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پھر آپ کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. دیکھیں علیم خان صاحب چور تھے، ڈاکو تھے، ٹھیک ہے جی. جہانگیر ترین صاحب نے اس ملک کو لوٹ لیا، لیٹس سپوز ان کا جو آرگومنٹ ہے میں وہ بائی کرتا ہوں. 10 سال ان کی گورنمنٹس رہی ہیں، کیوں نہیں پکڑا؟ کیوں نہیں ان کو اندر کیا؟ کیا وجہ تھی؟ اصل وجہ وہی ہے جو آج یہ دونوں کا مکمکہ جو نظر آ رہا ہے نا. پیپلز پارٹی تعریف کر رہی ہے نون لیگ کی، نون لیگ تعریف کر رہی ہے، کہتا تھا ہم پیٹ پھاڑ دیں گے، ہم روڈ پہ علیم خان کو آپ نے کیسے اپنی پارٹی میں لے لیا؟ ناصور ہے. اصل چیز یہ ہے، ایک چیز ہے جیسے مشاہد حسین کو لیا گیا. خیر میں یہ بات کرنے کی کوشش کروں اصل کیا چیز ہے. ایک کہتے ہیں، اب میں پھر اس بات پہ نہیں آ رہا، جو مریم نواز کے پچھلے 4 مہینے میں جو ٹویٹس ہیں وہ اٹھا کے دیکھنے، ایک بھی عوامی ایشو پہ کوئی ٹویٹ ہوا ہے؟ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں وہ بات نہیں کرتی اس کے اوپر. لیٹ می ٹاک، آپ اپنی باری میں بات کیجئے گا. میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شہباز شریف صاحب کو تو کسی نے نہیں روکا تھا. اسمبلی میں آتے ہیں، زرداری صاحب جے آئی ٹی کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، شہباز شریف صاحب نیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. عوامی مسائل تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رکھتے. آئے ان سے بات کریں، جو شیلا بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. گیس ٹیرفز بڑھے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ان کے وابڈا کی پرائسز بڑھی ہیں. بلاول بھٹو کا جو کیراوین ہے نا وہ انفلیشن کے خلاف ہے، مہنگائی کے خلاف ہے. کرپشن کھپے مارچ ہے جی، کرپشن کھپے مارچ ہے، اور کوئی چیز نہیں. نہیں مگر آپ نے ایک سوال اٹھایا، اب اجازت تو دینا. آپ نے ایک سوال اٹھایا، آپ نے کہا کہ اگر واقعی میں وہ کرپٹ تھے تو پھر آپ ان کو پکڑ لیتے، ان کے خلاف مقدمے کرتے.
دیکھیں پکڑ لیتے مقدمے, اب یہ جو کہتے ہیں نہیں پکڑ لیتے اور مقدمے کرتے, بہت سی چیزیں ہو رہی تھی. ہم نے نیب کو انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہوا تھا, یہ تو نیب کے ساتھ مل کے لوگوں کو پکڑوا رہے ہیں نا. ہم تو نیب واز انڈیپینڈنٹ, اگر وہ چاہتے تو وہ پکڑ لیتے. پوائنٹ اس کے یہ پر تو آپ بھی تو تنخواہیں, انہوں نے چیئرمین نے کہا ہے نا کہ جب ہم ان کے کسی لوگوں کی کرتے ہیں انکوائری تو ہماری تنخواہوں کی کٹوتی ہو جاتی ہے, ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے. اور پروسیکیوٹر پنجاب میں جب اس نے انویسٹیگیشن کی تھی تو اس کو چینج کر دیا. دیکھیں نیب کا آفس کے پی کے میں کیسے وائنڈ اپ ہو گیا, جو کیسز کر رہا تھا سارا, یہ غور تو کریں. نیب نے اور تو انکوائریاں اربوں روپیہ لگ گیا پروجیکٹس پہ, جیسے اورنج لائن اس کو بند کیا ہوا ہے. کے پی کے میں آپ مجھے بتائیں ایک میٹرو یہ نہیں بنا سکے پنجاب میں, اور ادھر 2-3 کے اوپر میرا خیال ہے بہت بات ہو سکتی ہے, مگر ایک سوال میں ضروری کرنا چاہوں گی. آج جو ایک خبر آئی ہے بہت ہی خوفناک قسم کی خبر ہے. آپ سب نے سنا ہوگا کہ بھاولپور میں ایک پروفیسر کا بڑا ہی وحشیانہ قتل ہوا تھا, اور آج پتا چلا ہے کہ وہ جو قاتل ہے وہ انسپائر ہوا تھا خادم حسین رضوی سے, اور ان کا براہ راست تعلق تھا تحریک لبیک پاکستان کے ایک عہدیدار سے, جنہوں نے ان کو انکریج کیا تھا کہ یہ وہ قتل کریں. اب بات ہو رہی ہے کہ کالعدم تنظیموں کو قومی دھارے میں لایا جائے, تو اس کے اوپر سوال کرنا بہت ضروری ہے. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک کیس جو ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے اور آج اس کی رپورٹ آئی ہے, خطیب حسین کا کیس. آپ سب نے سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک بھاولپور پروفیسر خالد حمید کا قتل کیا تھا, اور آج یہ پتا چلا ہے کہ ایک لیا بیسڈ لائر ہیں ظفر حسین گیلانی. یہ ایک ایکٹیو ممبر تھے, سینئر ممبر تھے تحریک لبیک پاکستان کے, بلکہ ہیں, اور انہوں نے NA 187 سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا 2018 میں اور 5ویں پوزیشن حاصل کی تھی. ان کو انہوں نے ان سے رابطہ بھی کیا, رابطے میں تھے, اور انہوں نے فیس بک کے اوپر میسج بھیجا تھا, بتایا تھا کہ میں یہ قتل کرنے لگا ہوں, اور پھر ان کو گو ہیڈ گیلانی صاحب نے دیا. اب شعلہ رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت عرصے سے کہہ رہی ہے کہ کالعدم تنظیموں کو اور ایکسٹریمسٹ تنظیموں کو آپ مین سٹریم میں مت لائیں, مگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے. اس کے اوپر آپ بحیثیت اپوزیشن کیا کرے گی؟ دیکھیے ہم بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہم نے بڑی مجبوراً مذاکرات کی طرف گئے تھے, اور اس وقت بھی چیئرمین بلاول نے کہا تھا کہ ان سے کوئی خیر کی امید نہیں رکھنا. یہ تاریخی جملہ تھا اور ہماری بڑی مجبوری تھی, کیونکہ ہمارے زمانے میں جب ہم آپریشن کر رہے تھے تو سب کو معلوم ہے کیا کیا آوازیں آئیں کہ ہمارے خیالات جو ہیں ملتے ہیں, یہاں پہ دھماکے نہیں کرو. دوسرے نے کہا انہیں آفیسز دے دی جائیں, مسلمان کو مار رہے ہیں. تو بڑی واضح پیپلز پارٹی کو PTI اور PMLN کی طرف سے رکاوٹ تھی, اور پھر یہی ہوا کہ یہی کہا گیا کہ ہم مذاکرات پہ جائیں گے. پھر مذاکرات میں ٹائم ضائع ہوا, پھر مذاکرات بھی ہوئے, اور پھر سب نے دیکھا جو کچھ ہوا کہ کس طرح سے ہماری آرمی پبلک کے بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے رہے کہ تنظیمیں جو تھیں, گلگت بلتستان میں یہ پیپر نکلا کہ فلاں تنظیمیں جو ہیں اس نام سے الیکشن نہیں لڑ سکتی, یعنی کہ کاغذ کی تبدیلی تھی, مائنڈ سیٹ کا لیے کوئی کام نہیں تھا. میں وہیں تھی گلگت بلتستان میں. پھر جنگ سے ہم نے دیکھا کہ کالعدم تنظیم نیا نام رکھ کے لڑتی ہے اور ٹریجری بینچ میں اس وقت بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں. سوال یہ ہے کہ ان تنظیموں کو کس نے الیکشن میں اجازت دی, کس طرح انہوں نے الیکشن لڑے, آج یہ کیسے کیا ہو گئی. یہ بہت اہم سوال ہے شعلہ صاحبہ, یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہ سوال پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی ہے شائستہ صاحبہ, چونکہ آپ کی حکومت تھی. اگر آپ کی انٹیریئر منسٹری کہتی کہ جی ان کو نہیں لڑنا چاہیے الیکشن, تو وہ نہ پھر لڑتے. منیزے میں ایک بات پوری کر لوں. اب بھی حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے اور مین اسٹریم کی بات ہو رہی ہے. اور میں ایک اور بات کرتی چلوں, کیونکہ آج کل بہت یہ ہے, ایک سٹنگ MNA کو پیپلز پارٹی نکالتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس کا مدرسہ جو ہے اور ادھر سے کس طرح سے فورس کنورژن پہ اور کس طرح سے کام ہو رہا ہے, کس طرح سے وہ جبری تبدیلی کراتے ہیں لڑکیوں کی, اور ان کے مرید کس طرح سے کیا کرتے ہیں, اور وہ ہمیں اب عمران صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں, میاں مٹھو.
اچھا اب آپ کی پارٹی میں. اچھا شائستہ صاحبہ. منیزہ میں آپ کو بتاؤں ہم تو ڈائریکٹلی افیکٹڈ تھے ان یہ جو فیض آباد میں بھی دھرنا ہوا حکومت کے خلاف, کس طرح اس کو پلے اپ کیا گیا ختم نبوت کے ایشو پہ, کس طرح کلثوم نواز کے اف یو ریممبر راتوں رات یہ تحریک لبیک یا سب کو معلوم ہے, مگر میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ کیا مجبوری تھی کہ انٹیریئر منسٹری نے ان کو الاؤ کیا ٹو کنٹیسٹ ان الیکشن. منسٹری نے نہیں الاؤ کیا, انہوں نے, ہمیں تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ رجسٹر بھی نہیں ہوئے, یہ کس طرح انہوں نے, الیکشن کمیشن کا کام تھا جی, انہوں نے کس طرح کب رجسٹر کیا. انٹیریئر منسٹری ہدایت دے سکتی تھی اور کہہ سکتی تھی کہ یہ جو تنظیم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں الیکشن لڑنا چاہیے ہونا, لیکن اس وقت الیکشن یہ چیز راتوں رات یہ مرج کی تھی, یہ راتوں رات ان کے بینرز لگ گئے تھے پورے لاہور میں اس حلقہ 120 میں, اور یہ عجیب طرح سے آئے تھے, اور پھر ان کو کس طرح مجھے نہیں پتا کہ کن جنات نے, کس خلائی مخلوق نے ان کی مدد کی تھی کہ they were all over the constituency, اور پھر یہ جس طرح آ کے فیض آباد میں بیٹھے اور کس طرح انہوں نے اس کو پلے اپ کیا, کس کی ان کو سپورٹ تھی, کون ان لوگوں کے ساتھ جا جا کے بیٹھ رہا تھا. آپ نے کہ ہم بات کریں اس کے پر میں آگے بڑھتے ہیں. اٹس اے ویری ڈینجرس گیم, پتہ ہے جو یہ ہو رہی ہے منظر, اور جو انہوں نے کہا ہے کہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے لینا. دیکھیں آج میں ایک بات کر رہی ہوں, گاڈ نوز اس کے کیا, مجھے آپ بتائیں لال حویلی کا بہت بڑا, لال حویلی کہہ رہی ہوں, یہ لال مسجد کا بہت بڑا ایپیسوڈ, مطلب کتنا کچھ ہوا تھا وہاں سے بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی تھیں, وہ لوگ کہاں ہیں, یہ لوگ بھی گرفتار, یہ سب کہاں نہیں. یہ دیکھیں بہت سارے اہم سوال ہیں دہشت گردی کو لے کے علی نواز صاحب, مگر جو یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی یعنی حفاظتی تحویل کے اندر لیا, تو دوسری طرف آپ کے ہی منسٹرز آ کے کہتے ہیں کہ ان کو مین سٹریم کرنا چاہیے. اب آپ کے سامنے یہ مائنڈ سیٹ کیسا بدلیں کیا سوچ رہی ہے, واٹ از دی جسٹیفیکیشن؟ نون کیا اس کے بعد ورژن رکھتی ہے, بٹ پیپلز پارٹی کا جو ورژن ہے, مجھے ایک بات بتائے, جتنی خطرناک کالعدم تنظیمیں اتنی ہی خطرناک ملیٹنٹ ونگز بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں عزیر بلوچ کو کس پارٹی نے پیس ایوارڈ دیا؟ نہیں میں ایک بات میں پوری کرنے لگا ہوں, میں جواب ہی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے بلوچستان پیکج دیا پیپلز پارٹی نے, کن لوگوں کو دیا؟ بلوچستان پیکج دیا. میرا سوال تو کچھ اور ہے, میرا سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو مین سے الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. آپ نے لال مسجد کی بات کی, آپ نے پہلے لوگوں نے کہا کہ ان کو ایریڈیکیٹ کر دینا چاہیے, وہاں آپریشن ہو گیا, اس کے بعد ملک کے حالات ٹھیک ہوئے کہ خراب ہوئے؟ آپ 4 دہائیوں پہ مشتمل ہے یہ ہسٹری, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فل فار لیڈرشپ کو آپ الگ کر دیں, جو نیچے ان کے کرندے نیچے کے کرندے اگر لوگوں کو سارے کے آپ جا کے قتل کر دیں, ٹھیک ہے, جو سارا جیسے اگر ٹی ایل پی یہ کر رہی تھی, ٹی ایل پی یہ کر رہا تھا, ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہوا, ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہوا, جسٹ ٹیل می, ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہوا, سب اندر ہو گئے, ملیٹنٹس بھی اور یہ دوسرے بھی. ہم یہی تو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو کہ دیکھیں آپ نے کوئی نیب میں یہ کیا کہا جا رہا ہے, آئے بیٹھتے ہیں, اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں. اس ملک میں 90s میں تحریک نفاذ شریعت محمدی کے ساتھ پیپلز پارٹی نے نیگوسیشنز نہیں کی. اس کے بعد دیکھیں طریقہ کیا, آپ پہلے بیٹھتے ہیں, شاید وہ آپ کے پوائنٹ پہ نہ آئے, آپ نے کوئی طریقہ تو نکالی, یا لیٹس سپوز 1 لاکھ پھر تو بڑا شان ہے جس کی لاٹھی اس کی نہیں. دیکھیں گورنمنٹس کا کام کیا تھا, ڈیوڈ کیمرون گیا آئیلینڈ میں ریفرینڈم ہوا, اس نے جا کے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا, پہلے سب سے ان کا شکریہ, انہوں نے میری آنکھیں کھول دی. پہلے ہمیں بھی تو دیکھنا ہے نا کہ 4 دہائیوں کی پالیسی ہے, ایک آتا ہے آدمی اور وہ کہتا ہے افغانستان میں جاؤ اور یہ جنگ کرو, آپ کو جنت میں جاؤ گے. دوسرا آتا ہے, میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو مین ان کی جو لیڈرشپ ہے اور جو مین ان کے اندر لوگ شامل, ان کے بغیر آپ کو کوئی نہ کوئی پروسیجر نکالنا پڑے گا, ورنہ آپ دیکھیں. اور صرف سیاست نہیں ہے, صرف سیاست نہیں ہے. If somebody wants to do, کوئی ہیلتھ پہ کام کرنا چاہتا ہے, کوئی رفاہی ادارہ چلانا چاہتا ہے, مجھے بتائیں کہ قومی دھارے میں لانا چاہیے کہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں 4-5 چیزیں آپ کہیں گے صرف پالیٹکس نہیں, باقی چیزیں اگر کہیں نہ کہیں انگیج کرنا چاہیے آپ. اچھا, کہیں نہ کہیں انگیج کرنا چاہیے, قومی ادارے میں لانا چاہیے کہ نہیں, اس کے اوپر جواب نہیں ملا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیلا صاحبہ, آپ بریک سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہی تھی کالعدم تنظیموں کے حوالے سے اور ان کو قومی دھارے میں لانے کے جو ایک پلان ہے حکومت کی طرف سے. دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ بہت بات کر رہے ہیں میرے قائد,
اور وہ آج سے نہیں کر رہے, بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں. آج جو ہے وہ ایک مطلب کال بھی ٹریس ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ ٹی ایل پی کے فلانے نے یہ کیا. تو کبھی خادم حسین کی یوٹیوب پہ سپیچز نے دیکھیں کتنے کیا وہ کرتے تھے مختلف فرقوں کے بارے میں باتیں. ان کو کیسے اجازت دی آپ نے الیکشن لڑنے کی, سوائے اس کے کہ جو جمہوری قوتیں تھیں ان کو آپ نے کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانا تھا. ایسے انوکھے رزلٹ آئے کہ نیشنل پہ ایک جیت رہا ہے اور 2 صوبائی پہ 2 الگ پارٹیاں جیت رہی ہیں, کیونکہ آپ نے جہاں جہاں میں گلگت بلتستان سے الیکشن دیکھتی بھی آ رہی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے جب آپ کا دل چاہتا ہے کون سی تنظیموں کو آپ انجیکشن لگا کے کھڑا کر دیتے ہیں, آپ کا کیا مطلب ہے جب آپ کا دل چاہتا ہے, آپ کا اشارہ پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف ہے؟ میرے ان کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ان کے خلاف ایکشن نہیں کیا کسی بھی زمانے میں, اور آج ہر چیز پکڑی جا رہی ہے جبکہ یوٹیوب پہ سب کی اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. علی صاحب آگے اگر بات کو بڑھائیں, اور میں ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں, میرا خیال ہے یہ ان کا اشارہ اس طرح, ان کا جو جنہوں نے کنونشن لیگ بنائی تھی ان کا اشارہ اس طرف ہے جو ڈیڈی کہتے تھے ایوب خان کو. میرا اشارہ جن کی طرف ہے وہ سمجھ چکے ہیں, میرا اشارہ آپ کی طرف نہیں, آپ تو انہیں دفتر دینا چاہتے تھے وہ جگہ. کھل کے بولے نا شیلا, پھر اب رونا بات کر رہے ہیں کہ آپ کا ان کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی علی صاحب میری گزارش ہے, آپ کی پارٹی نے کہا تھا کہ ہم جو تھانہ کلچر ہے وہ بدلیں گے. آج جو اسما عزیز کا کیس ہے اس نے اس کو بالکل اس کے اندر پولیس نے ان سے رشوت مانگی, آپ کو پتہ ہے رشوت مانگی اور کہا کہ ہم آپ کا کوئی بھی جو وہ ہے درج نہیں کریں گے کیس. یہ بہت سنجیدہ اور بہت سنگین چیز ہے اور اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے. جس سے اس سے پہلے کنورژن کیس بھی آپ کے سامنے آیا. اب 70 سال کا بگاڑ ہے, اٹ نیڈز ٹائم. آپ نے پولیس ریفارمز, یہ پولیس وہ ہے جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ شوٹرز کو ہائر کیا گیا تھا. جس طرح پولیس کو سبزہ زار آپ کو یاد ہے 96-97 میں جس طرح انکاؤنٹرز ہوتے تھے, جس طرح یہی کوشش دیکھیں, اٹ ٹیکس ٹائم. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, مسائل ہیں اور بہت شدید ہے اور ہم اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی 40 ان کو ٹرانسفرز ہوئی ہیں. مسائل بہت 12 کروڑ کا صوبہ ہے اور اس کے ریفارم لوکل گورنمنٹ پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں بات سنیں, انہوں نے بڑے بڑے بلانگ و بانگ دعوے کیے تھے لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنی کمپلیکس ہے سچویشن اور کتنی ڈیفیکلٹیز ہیں گورننس میں اور کیا کیا ایشوز ہیں. دیکھیں انہوں نے جو یہ لائے دورانی صاحب کو اتنی بڑی بڑی باتیں کی کے پی کے کی. آپ نے وہ اسکول ریفارمز کا بھی حال سن لیا ہے, وہ اس کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, ساری پولیس ریفارمز کی بھی آ گئی ہے, سب ہے. انہوں نے یہاں وہ دورانی صاحب آئے, اتنی انٹرفیئرنس تھی پنجاب گورنمنٹ میں, اور ہے دیر آر ابھی بھی وہاں کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں پاور سینٹرز اتنے زیادہ ہیں. ایک سپیکر صاحب کا پاور سینٹر ہے, ایک بزدار صاحب کا پاور سینٹر ہے, جہانگیر ترین انٹرفیئر کر رہے ہیں. شعیب علیم خان کو انہوں نے بند کروا دیا ہے نیب کے ساتھ مل کے کیونکہ وہ بھی ان کے لیے درد سر تھے. تو وہاں پہ بھی آپ جو انٹرفیئرنس ہے جو ابھی بھی پولیس میں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں, منیزے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. حال میں چھوڑ کے گئے ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس حال میں چھوڑ کے گئے. پولیس والے کو ایک کیس میں بھی پکڑے گئے ہیں, کڈنیپنگ کے کیس میں, جہاں پہ انہوں نے بٹ کوائنز میں آپ کو پتہ ہے رقم, سو وہ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں. نہیں میں ایک بات میری ایک بات سنیں, ہم تو برے تھے, بات سنیں, کس حالت میں پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. ہم تو برے ہیں اور یہ مسلسل تھے کہ ہمارے آتے ہی دودھ شہد کی نہریں بہنے لگیں گی. اب 8 مہینے گزر گئے, اور میں بتا دیتا ہوں کہ بہت شکریہ. میرا خیال ہے میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. شائستہ صاحبہ, علی نواز صاحب, شیلا رضا صاحبہ, آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج